अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता मलिक और आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ किस तरह काम करता है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट उबैदुर रहमान ज़िया रांझर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि आज हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ किस तरह काम करता है। इसके बारे में आप कुछ हमें बताइए। जी, निज़ाम-ए-इंसाफ़ पाकिस्तान में जो है ये 2 तरह का सिस्टम चल रहा है। एक दीवानी होता है और एक फ़ौजदारी होता है। दीवानी जो है वो सिविल मुकदमात की बाबत होता है, जो जायदाद वग़ैरह लेन-देन के मामलात हैं। और फ़ौजदारी जो है वो किसी भी इलाके में अगर कोई ऑफ़ेंस होता है अगेंस्ट सोसाइटी या अगेंस्ट पर्सन, तो उस पे जो काम करता है, जो लागू होता है, वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी होता है और वो फ़ौजदारी निज़ाम-ए-इंसाफ़ कहलाता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि फौजदारी मुकदमात में जो कार्रवाई कैसे शुरू की जाती है और उसकी क्या-क्या स्टेजेस होती हैं? इसके बारे में मालूमात दीजिए। ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन 154 जो है, वो ये कहता है कि अगर किसी भी पुलिस स्टेशन की हदूद में अगर कोई वक़ूआ रोनमा हो, वहाँ पे कोई जुर्म हो अगेंस्ट सोसाइटी या अगेंस्ट पर्सन, तो उसकी इब्तदाई इत्तला जो है, जिसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, जिससे एफआईआर निकला है, वो मुतलका थाना के एसएचओ साहब को दी जाएगी। और एसएचओ साहब को ये सेक्शन जो 154 है, ये ड्यूटी बाउंड करता है, पाबंद करता है कि वो उस इंफॉर्मेशन को जो उसे उस वक़ूआ की बाबत दी गई है, इन राइटिंग में लेके आएगा और एफआईआर दर्ज करेगा, मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करेगा। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर से ये निज़ाम हरकत में आता है, फौजदारी। इसके बाद जब एफआईआर हो जाती है तो उसे इन्वेस्टिगेशन विंग के पास भेज दिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुकर्रर किया जाता है इस पे, जो कि उस मामले की तफ्तीश करता है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कोई साहिल आता है और उसका कोई मतलब कोई जैसे चोरी होती है, कोई डकैती होती है, मोबाइल चोरी होता है, स्नैचिंग होती है, कुछ भी होता है, वो पुलिस स्टेशन आता है, तो एक तो पहले उसकी कार्रवाई बताएं कि वो आके सबसे पहले कहाँ पे अपने आप को पेश करे और क्या कार्रवाई करे, इसके बारे में बताएं। और उसके बाद मुझे ये बताइए कि अगर उसकी कंप्लेंट पे कोई अमल दरामद नहीं होता, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, तो इसके मुतबादल वो कौन सा रास्ता इख्तियार करे जिससे उसको इंसाफ मिल सके। जी, कोई भी वक़ूआ जब किसी भी थाना की हदूद में होता है तो उसकी बाबत जो है वो 2 रास्ते हैं, 2 रेमेडीज़ अवेलेबल हैं जो कि अपनाई जा सकती हैं। जो नॉर्मल प्रैक्टिस है वो तो एफआईआर है 154 के तहत, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट उसकी होगी। और दूसरा तरीका सेक्शन 200 है इसी ज़ाब्ता फ़ौजदारी का, सीआरपीसी जिसको हम कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, उसका सेक्शन 200 है, जो कि इस्तग़ासा करने का हक जो है वो फ़राहम करता है कि अगर कोई बंदा डायरेक्ट किसी मजिस्ट्रेट को, जो कि इलाका मजिस्ट्रेट होगा मुतलका, उसकी कोर्ट में सेक्शन 200 के तहत जाके अगर अपना इस्तग़ासा फ़ाइल करता है तो उस पे भी कार्रवाई शुरू हो सकती है। और ये एफआईआर और इस्तग़ासा ये फिर एक ही तरह काम चलता है उससे, क्योंकि एफआईआर जो है ये भी जब इसकी 173 की रिपोर्ट, जिसे आप आम ज़बान में चालान कहा जाता है, मुरतब होने के बाद जब ये जाता है तो ये मजिस्ट्रियल कोर्ट में ही चलता है, उसी अदालत में चलता है जहाँ पे डायरेक्ट आप इस्तग़ासा कर सकते हैं। तो ये फ़ौजदारी निज़ाम जो है इसको हरकत में लाने के लिए ये 2 रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। रही बात आपके सवाल की कि अगर कोई साइल, कोई कंप्लेनेंट जो है वो अपनी कंप्लेंट लेकर थाना में एसएचओ साहब के पास जाता है और थाने वाले जो हैं या एसएचओ साहब जो हैं उससे कोऑपरेट नहीं करते और बामुताबिक कानून जो है उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करते, तो उसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? कानून प्रोवाइड करता है, ज़ाब्ता फ़ौजदारी जो है वो प्रोवाइड करता है कि हर ज़िला के अंदर एक जस्टिस ऑफ पीस मुकर्रर किया जाएगा। जस्टिस ऑफ पीस जो है
وہ دیکھ سکے گا اس چیز کو، کسی بھی پولیس آفیشل کے بارے میں وہ پوچھ سکتا ہے، اس کی باز پرس کر سکتا ہے، اسے کوئی بھی حکم جاری کر سکتا ہے اگر وہ اپنے فرائض میں غفلت کا مرتکب ہوتا ہے۔ ایسا کام جو وہ کرنا اس کی ڈیوٹی ہے وہ نہیں کرتا، یا ایسا کام وہ کرتا ہے جو اس کی ایکسیس سے باہر ہے، تو اس پہ کاروائی کر سکتا ہے، اس کو روک بھی سکتا ہے، اس کو حکم بھی دے سکتا ہے جسٹس آف پیس۔ پاکستان میں عام طور پہ جو جسٹس آف پیس جو ہے وہ الگ سے نہیں لگایا جاتا، بلکہ متعلقہ ضلع کے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ہوتے ہیں ان کو ہی اضافی اختیار دے دیا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب پولیس والے ایف آئی آر درج نہیں کر رہے، کمپلینٹ درج نہیں کر رہے، تو سیکشن 22A 22B کے تحت وہ ایک پٹیشن جو ہے وہ برائے اندراج مقدمہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب جو کہ با اختیار ہوتے ہیں جسٹس آف پیس کے، اس کی کورٹ میں وہ باقاعدہ وہ پٹیشن دائر کرے گا، جس پہ جسٹس آف پیس کے پاس اختیار ہے کہ وہ پولیس سے رپورٹ طلب کرے گا، جو روٹین بھی ہے کہ آپ جی بالکل ریٹ پٹیشن جو ہے وہ اب اس پہ وہ کمنٹس منگوائیں گے، اور کمنٹس جو ہے اس پہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے، پوچھ سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ان کی ایف آئی آر درج نہیں کر رہے، تو اس پہ وہ باقاعدہ ان کو عدالت اگر سیٹسفائی ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ وقوع ہے اور اس پہ ایف آئی آر درج ہونی چاہیے، تو جسٹس آف پیس صاحب جو ہیں وہ ڈائریکشن جاری فرما سکتے ہیں ایس ایچ او صاحب کو کہ جناب ان کی جو کمپلینٹ ہے وہ درج کی جائے۔ تو جی تو ایس ایچ او صاحب جو ہے وہ پابند ہوں گے پھر اس پہ عمل درآمد کرنے کے۔ اچھا سر، ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیچارہ بے گناہ ہی اس پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے اس کو پھر اگر اس طرح پھنس جاتا ہے؟ جی اگر کسی شخص کو یہ لگتا ہے کہ میرے اوپر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے وہ غلط ہے، بوگس ہے، جعلی ہے، تو وہ 561 کے تحت سی آر پی سی کے تحت وہ باقاعدہ کویشمنٹ میں جا سکتا ہے ڈائریکٹ آنریبل ہائی کورٹ کے اندر، تو ہائی کورٹ میں باقاعدہ ریٹ پٹیشن دائر کر سکتا ہے اس کی کویشمنٹ کے لیے، تو وہاں پہ وہ ثابت کرے گا کہ یہ وہ عوامل ہیں، یہ جو وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ فرضی اور جعلی میرے اوپر ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ تو اگر عدالت جناب آنریبل ہائی کورٹ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے تمام آرگومنٹ سننے کے بعد کہ یہ ایف آئی آر جعلی، بوگس ہے اور فرضی ہے، تو وہ اس کو کوائش کرنے کا حکم دے سکتی ہے۔ اگر جس نے یہ جعلی رپورٹ درج کرائی ایف آئی آر، تو کیا اس پہ بھی ایکشن ہو سکتا ہے؟ جی بالکل، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس نظام میں قانون سازی موجود ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہے، مطلب پریکٹس میں نہیں ہے۔ 182 جو ہے سی آر پی سی وہ یہ پرووائڈ کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص غلط ایف آئی آر درج کرواتا ہے، غلط انفارمیشن رپورٹ کرواتا ہے، تو اس پہ باقاعدہ 182 کی کاروائی ہو، جی بالکل جھوٹی ایف آئی آر درج کرواتا ہے تو اس پہ کاروائی باقاعدہ 182 کے تحت ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پہ یہ اس وقت قابل عمل نہیں ہے کیونکہ عام طور پہ یہ لگائی نہیں جاتی پولیس آفیشلز کی طرف سے۔ یہ آپ اس کو ایڈمنسٹریٹو لیول پہ سمجھ لیں، ان کی نااہلی سمجھ لیں، یا جو بھی آپ سمجھنا چاہیں، لیکن اس پہ ابھی کاروائی ان فیلڈ نہیں ہو رہی۔ اچھا، فرنٹ ڈیسک لگائے گئے ہیں پولیس اسٹیشن میں، تو کیا اس سے کوئی بہتری آئی ہے یہ اس مقدمات وغیرہ میں؟ جی بالکل اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے کیونکہ میری 14-15 سال کی پریکٹس ہے، تو سٹارٹ میں جب یہ فرنٹ ڈیسک وغیرہ موجود نہیں تھے اس وقت سائلین کے لیے بڑی پریشانی تھی، وہ جا کے تھانے میں اپلیکیشن دیتے تھے تو جو وہاں پہ منشی یا محرر ہیں وہ ان سے وصول ہی نہیں کرتے تھے، ایس ایچ او صاحب تو ملتے ہی نہیں ہیں ویسے بھی، اور وہ جو ہے ان سے وصول نہیں کرتے، اور اگر وصول کر بھی لیتے تھے تو ان کو ریسیونگ نہیں دی جاتی تھی، تو اس طرح سے ایک ابہام رہتا تھا کہ جناب پولیس والوں سے جب بھی جسٹس آف پیس کمنٹس مانگتے تھے تو وہ یہ عذر پیش کرتے تھے جی ہمارے پاس تو یہ کمپلینٹ لے کے آیا ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ اس فائدہ یہ ہوا ہے کہ جب بھی آپ اپلیکیشن لے کے جاؤ گی، آپ کی اپلیکیشن انٹر ہو جائے گی، آپ کو باقاعدہ ایک رسید جاری کی جائے گی جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ فلاں شخص نے فلاں دن فلاں وقت پہ فلاں شخص کے خلاف یہ کمپلینٹ درج کروائی ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ استغاثہ اور ایف آئی آر میں کیا فرق ہے، مثل کیا ہوتی ہے، کچھ اس کے بارے میں معلومات دیجیے۔ بیسیکلی جو ایف آئی آر ہے وہ بھی ایک قسم کا استغاثہ ہی ہے، کمپلینٹ ہی ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے استغاثہ جو ہے وہ سیکشن 200 کے تحت
ایک اپرچونٹی دی گئی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ پولیس کی انویسٹیگیشن سے اگر پارٹیز مطمئن نہیں ہے، کمپلیننٹ جو مطمئن نہیں ہے، کیونکہ ایف آئی آر ہونے کے بعد ایک سٹیج ہے انویسٹیگیشن کی. انویسٹیگیشن کیا ہے؟ انویسٹیگیشن ہوتا ہے کلیکشن آف ایویڈنس. جو آئی او ہوتا ہے، مطلب انویسٹیگیشن آفیسر ہوتا ہے، وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اس وقوع کے متعلق جتنی بھی شہادت ہوگی، جتنے بھی گواہان ہوں گے، جتنی بھی میڈیکل ایویڈنس ہوگی، جتنی بھی واقعاتی شہادت ہوگی، جو ثبوت ہوں گے وہ اکٹھے کرے گا، ان کو کمبائن کرے گا اور باقاعدہ اپنی ایک رپورٹ اس کی روشنی میں مرتب کرے گا، جس کو 173 کی رپورٹ کہا جاتا ہے، اور عام زبان میں جو ہے وہ اس کو چالان کہا جاتا ہے. تو وہ 173 کی رپورٹ جو ہے وہ اپنی عدالت میں پیش کرے گا. تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی رپورٹ کی روشنی میں جو ہے وہ باقاعدہ آگے اس پہ ٹرائل چلے گا. اب اگر کوئی بندہ، اگر کوئی کمپلیننٹ اس بات پہ مطمئن نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوئی، 173 کی رپورٹ جو ہے وہ صحیح نہیں دی گئی، تو اس کے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ وہ سیکشن 200 کے تحت ڈائریکٹ جو ہے وہ مجسٹریل کورٹ میں جا سکتا ہے اور اس پہ آگے ٹرائل ہوگا. جی بالکل. تفتیش تو وہ ہے ہی نہیں نا، پھر وہ مرحلہ ہی گزر گیا. آپ اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کورٹ میں لے گئے، اور آپ نے ڈائریکٹ، آپ نے کرسری سٹیٹمنٹ، جو شہادت آپ کے پاس تھی، جو آپ نے آئی او کو جا کے جمع کروانی تھی، وہ آپ ڈائریکٹ آپ نے مجسٹریل کورٹ میں دے دی، جناب مجسٹریٹ صاحب کے پاس جمع کروا دیا آپ نے. تو اس کے بعد مجسٹریٹ صاحب جو ہے ان کے پاس پاور موجود ہے، وہ سمن کر سکتے ہیں، ان کو سمن وارنٹ بھی کر سکتے ہیں ملزمان کو، اور اس پہ باقاعدہ سزا ہو سکتی ہے. اگر آپ ثابت کر دیں کہ جناب یہ وقوع ہوا ہے اور یہ شہادت ہے، شہادت پیش کر دیتے ہیں آپ، تو باقاعدہ اس میں سزا ہو سکتی ہے. سیم اسی طرح جس طرح دوسرے ٹرائل میں جو 173 کی بنیاد پہ چلتا ہے، جو چالان کی بنیاد پہ چلتا ہے، اس طرح. اس کے علاوہ بھی مجسٹریٹ صاحب جو ہے وہ جو 173 کی رپورٹ ہوتی ہے، اس میں سے بھی اگر مثال کے طور پہ ایک رپورٹ وہ آ گئی اور مدعی اس سے مطمئن نہیں ہوا اور اس نے اپنا استغاثہ بھی دائر کر دیا، تو ایسی صورت میں اگر وہاں سے بھی ایویڈنس کچھ ہے مثال کے طور پہ، تو وہ بھی طلب کر سکتے ہیں مجسٹریٹ صاحب، اور اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. بیسیکلی یہ جو سیکشن 200 کا استغاثہ ہے، یہ نظام انصاف میں تھوڑی شفافیت پیدا کرنے کے لیے ہے، تاکہ ایسے کمپلیننٹ جو تفتیش سے مطمئن نہیں ہیں ان کو ایک سہولت فراہم کی جائے، تاکہ نظام انصاف میں، انصاف کی فراہمی میں کوئی خلل، کوئی رکاوٹ، کسی قسم کے کوئی روڑے نہ اٹکا سکے. جی بالکل. ہو گیا. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ یہ کہتے ہیں اکثر سننے میں آتا ہے کہ ریمانڈ لے لیا. ریمانڈ کیا ہوتا ہے؟ ریمانڈ کا مطلب بیسیکلی جو ہے وہ ہے لوٹانا. ریمانڈ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک فزیکل ریمانڈ ہوتا ہے، ایک جوڈیشل ریمانڈ ہوتا ہے. جب کوئی ایف آئی آر لانچ کی جاتی ہے تو اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے تفتیش کا، انویسٹیگیشن کا. اب جس بندے کے خلاف، جس ملزم کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، اگر اس نے کوگنیزیبل اوفینس اس سے سرزد ہوا ہے، اس پہ الزام لگا ہے کوگنیزیبل اوفینس کا، قابل دست اندازی کا، ایسی صورت میں پولیس کو اختیار ہے کہ وہ ایسے بندے کو باقاعدہ گرفتار کر سکتی ہے، اس کو اریسٹ کر سکتی ہے. اب اریسٹ کرنے کے بعد یہ اس آئی او کی ڈیوٹی ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس گرفتار شدہ شخص کی تفتیش کرے گا، تفتیش مکمل کر کے اس کو عدالت میں پیش کرے گا، اور عدالت کو ان ریٹن بتائے گا کہ میں نے اس بندے کو فلاں بن فلاں کو فلاں مقدمے میں فلاں وقت فلاں جگہ سے گرفتار کیا، اور اس کو میں نے اپنی تفتیش میں لے کے آیا ہوں، اور وہ اپنی تفتیش مکمل کر کے وہاں پہ بتائے گا. لیکن اگر کوئی ایسی صورت آ گئی مثال کے طور پہ کہ وہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے اس کو وہ مزید تفتیش کے لیے چاہیے، اور اس کو لگتا ہے کہ میری تفتیش ابھی مکمل نہیں ہوئی، مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ریکور کرنی ہے اس نے، ظاہر ہے اس کو ٹائم چاہیے، تو ایسی صورت میں وہ باقاعدہ جب 24 گھنٹے کے اندر پابند ہے کہ عدالت میں پیش کرے گا، وہاں پہ ان رائٹنگ دے گا کہ جناب مجھے یہ بندہ اس مقصد کے لیے اتنے دن کے لیے مزید چاہیے. کتنے دن کا ریمانڈ ہوتا ہے؟ میں اسی بات پہ آ رہا ہوں. عدالت کو وہ بتائے گا کہ مجھے یہ اتنے دن کے لیے چاہیے بندہ، وہ اس کا ریمانڈ مانگے گا، فزیکل ریمانڈ، اور عدالت پھر تمام سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے، ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی کہ آیا اس بندے کو ریمانڈ پہ دیا جانا چاہیے یا ریمانڈ پہ نہیں دیا جانا چاہیے. فزیکل ریمانڈ کی بات کر رہا ہوں. فزیکل میں چترول تو نہیں ہوتی؟
جی نہیں، یہ انتہائی جو ہے وہ غلط کنسیپٹ ہے کہ جیسے ہی ریمانڈ، اصل میں ہمارا پولیس کا بوسیدہ نظام مطلب ایسا ہے کہ ریمانڈ کا مطلب سنتے ہی سمجھ میں آتا ہے کہ اس بندے کو چھتر پلیٹ کے لیے دے دیا گیا ہے. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی پولیس آفیشل کسی بھی ملزم پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. اگر وہ اس پہ تشدد کرتا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس بندے پہ تشدد کیا گیا ہے تو اس کا باقاعدہ جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب جو ہے وہ اس کا میڈیکل کروا سکتے ہیں اور اس پولیس آفیشل کے خلاف باقاعدہ کاروائی ہو سکتی ہے. اچھا، جو پرانے پولیس اسٹیشن پہ اس وقت تو وہ بڑے بڑے چتر ہوتے تھے جس میں لکھا ہوتا تھا آجا بالما تیرا انتظار ہے، وہ کہیں بھی چھپا چھپوتی ہے؟ جی نہیں، وہ اس وقت چونکہ سوشل میڈیا عام ہو گیا تو اب وہ تھوڑے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. پہلے تو سرے عام ہوا کرتے تھے، اب بھی ہیں، لیکن وہ اب تھانوں میں آپ کو نہیں ملیں گے، آپ کو پولیس اسٹیشن میں نہیں ملیں گے. انہوں نے اب علیحدہ ٹارچر سیل بنائے ہوئے ہیں. کوئی جگہ کرائے پہ لے لیتے ہیں، کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ جو ذرا آبادی سے ہٹ کے ہو، تو وہاں پہ یہ جا کے اپنا شوق پورا کرتے ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ اگر ایک شخص پہ ایف آئی آر درج ہے اور اس کو معلوم بھی نہیں ہے یا معلوم ہے جو بھی ہے وہ نہیں آتا، تو پھر پولیس کیا کرتی؟ عام طور پہ جو ہے وہ جب ایک بندہ جس کے خلاف کوئی کمپلینٹ لانچ ہوتی ہے، ایف آئی آر ہو گئی اگر اس کے بعد، اور وہ نہیں آتا، تو عام طور پہ فرضی قسم کی ایک دو ریڈ ڈال کے تو یہ جو ہے اس کو اشتہاری ڈکلیئر کر دیتے ہیں پولیس والے، جو ہے اس کو مزید آگے مقدمے کو چلانے کی بجائے تو اس کو رجسٹر 4 میں اس کا اندراج ہو جاتا ہے، جو کہ ہر سال ایک مہم چلتی ہے اشتہاری پکڑنے کی. تو جیسے ہی وہ بندہ کہیں پہ پھر جاتا ہے وہ قابو آ جاتا ہے تو پھر اس کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو متعلقہ پولیس اسٹیشن کو اطلاع کی جاتی ہے کہ آپ کا اشتہاری ہم نے پکڑ لیا. کہیں سے بھی اٹھایا جا جی کہیں سے بھی اشتہاری کو کوئی بھی پکڑ سکتا ہے، ایون کہ عام آدمی آپ پکڑ سکتی ہیں، میں پکڑ سکتا ہوں، کوئی بھی بندہ پکڑ کے پولیس کے حوالے کر سکتا ہے. جہاں تک آپ نے پوچھا کہ ریمانڈ جو ہے وہ کتنے دن کا دیا جا سکتا ہے، تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 14 دن کا ریمانڈ دیا جا سکتا ہے. اور یہ ایک ہی دفعہ بھی دے سکتے ہیں مجسٹریٹ صاحب اگر ان کو ضروری لگے تو. اور اس کو 2-3 شفٹوں میں بھی دیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ پہلے 2 دن کا مانگا، پھر 3 دن کا دے دیا، پھر 2 دن کا دے دیا. وہ حسب ضرورت ہے، وہ پولیس کو جتنا وہ ریکوائر ہوگا انویسٹیگیشن کے لیے اتنا ریمانڈ وہ طلب کریں گے. اور جب کورٹ کو لگے گا کہ یہ بندہ جو ہے مزید ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، پولیس والے آلریڈی اتنا ریمانڈ لے چکے ہیں اور یہ بندہ کسٹڈی میں، پولیس کسٹڈی میں رہ چکا ہے اور اس سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، تو وہ اس کو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے. اور وہ جوڈیشل کا مطلب، جوڈیشل ریمانڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ حوالات میں چلا جاتا ہے، جیل میں چلا جاتا ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سننے میں ہے کہ گرفتاری نہیں ڈالی ہے لیکن حوالات میں رکھا جاتا ہے، تو کیا یہ قانون میں یہ جائز ہے؟ یہ بالکل ناجائز ہے، غیر قانونی ہے. اگر کوئی بھی ایسا بندہ جو کہ پولیس اسٹیشن میں اس طرح رکھا ہوا ہو اور آپ لوگ اس کو بیلف کے ذریعے وہاں پہ ریکور کروا لیں تو متعلقہ ایس ایچ او صاحب جو ہے یا متعلقہ آفیسر جو ہے اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے، اس کے خلاف کاروائی بھی ہو سکتی ہے. بہت شکریہ، آپ بہت اچھی گفتگو کی اور بہت اچھی معلومات ہمیں فراہم کی. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. Subscribe Gulf Pakistan.